ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو پورے اس مہینے میں باقاعدہ کیمپین چلتی ہے، گورنمنٹ کی جانب سے اویئرنیس پروگرام بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس پہ بات کی جائے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں معزز مہمان موجود ہیں. آپ کو تعارف کرواتا چلوں، امیر حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں. السلام علیکم امیر حمزہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی. اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر چودھری محمد کامران صاحب، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ہیں، اسپیشل انٹرسٹ ہے ان کا کینسر سرجری میں. ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی. خیریت سے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جی ہم ڈیفینیٹلی بہت ساری بات کریں گے اس پہ اور آپ سے ہم رہنمائی بھی لیں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری ذمہ داری، ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں امیر حمزہ کی جانب، اور آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ امیر حمزہ، نعت رسول مقبول. جی پلیز پلیز. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یادیں بن کر خیال آیا، کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یادیں بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। हमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करनी है। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाती है, और जिसमें तमाम सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, सिविल सोसाइटी, वफाकी और सूबाई हुकूमतें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही सेमिनार, वॉक, मीडिया प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया प्रोग्राम्स, टीवी और डिफरेंट मीडियम्स पे इस पे बात की जाती है। ख़ुसूसन औरतों में बर वक्त ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के बारे में बेदारी और शऊर उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ इस तरह के टैबूज़ पाए जाते हैं कि इसके हवाले से बात करते हुए लोग कतराते हैं, और ये सबसे गलत बात है कि इससे ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं। ख़वातीन की ज़िंदगी को डायरेक्ट थ्रेट होता है अगर ब्रेस्ट कैंसर की बर वक्त तशख़ीस ना हो सके। तो अब ये वक्त है कि रहते वक्त के साथ बात की जाए और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी सर अंजाम दी जा सकें, ताकि ख़वातीन की जानों को ख़तरा कम से कम हो सके। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझसे बेहतर डेफिनेटली आप बताएंगे कि हर साल ये कैंपेन की जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन फिर भी खामी या कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारियां क्या हैं कि हम भी इसके बारे में थोड़ी सर्च करें, रिसर्च करें और जान सकें? जी जी बिल्कुल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। और सब लोग जो हमें सुन रहे हैं, एक तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आके यहाँ इस बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँ। मोस्ट वेलकम जी। और लोगों को बताया जाए कि जी क्या चीज़ें हैं। ज़ाहिर लोग तो सुन ही रहे हैं, जैसे ही वो फ़ोन कान को लगाते हैं जी तो उन्हें कॉल आती है और वो मैसेज उस पे चलना शुरू हो जाता है, और वो ध्यान से सुनते उसे नहीं है। लेकिन ये है कि पता नहीं सुनते, क्योंकि कई मरीज़ अभी भी मैं उन्हें पूछता हूँ जी कि भाई ये देखें इतना बड़ा, ये 4-5 दिन पहले आप यकीन करें, शी वॉज नॉट मोर देन 35 ईयर्स, इतना बड़ा ट्यूमर था, मैज था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। ठीक है ना, अब ना दिखाना है ना चेक कराना है, और वो एक शर्म या जो भी है एक चीज़, तो वो जब स्मेल आना शुरू हो जाती है तो फिर जाके बताते हैं। और वो उस कॉल को उनके बेटा भी सुन रहा होता है, ख़ुद भी बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से बड़ा अच्छा कि जो भी इवेंट हो, मौसम ख़राब है तो उसके बारे में भी आ रही है, बाकी चीज़ों के बारे में भी आ रही है। तो रेपुटेशन जो है ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए रेपुटेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना जी। बार बार नमाज पढ़ने के बारे में कहा गया जी, फजर, ज़ोहर, फिर साइकिल, यस वही सेम चीज़, वही अजान, सारी चीज़। वजह क्या थी कि मेरे साथ जुड़ा रहे बंदा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें भी रेपुटेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमने क्या करना है। और ये 20-25 बल्कि इट इज़ नॉट मोर देन 30 ईयर्स कि जब ये कैंपेन इंटरनेशनली स्टार्ट हुई जी, कि इसको हमने लेबल दिया पिंक रिबन। ये पिंक शर्ट मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पहनी थी ओके कि पिंक रिबन जब आप मतलब मैं भी जितने दिन आपकी प्रोग्राम चल रहा है तो आप अपने जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको पिंक रिबन लगाएं जी। तो जब पिंक रिबन लेके घर जाएंगे तो पूछेंगे कि क्यों है। जब मार्केट में जाएंगे, जब मौलवी साहब जो हैं पिंक रिबन लगा के जुमे का नमाज पढ़ाएंगे, वो कहेंगे मौलवी साहब तो वो एक ये पिंक रिबन लाया जाए आज। हाँ जी, क्या रीज़न तो है? उस खुतबे में जो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जी जो करंट हालात हाजरा है उसको भी डिस्कस किया जाए। एग्जैक्टली। उसमें हमारे उलमा कराम जो हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो जुमे के खुतबे में ये जिक्र करें, मुझे बताएं कि वो जो कॉल आप सुनते हैं वो बिल्कुल बेकार नहीं है, उसका फ़ायदा है, उसमें इम्पोर्टेंस है, उस मैसेज की रीज़न है, उस मैसेज की रीज़न है। और उसका मकसद क्या है कि जी हमने देखिए कैंसर तो सिर्फ ये कैंसर नहीं है, बेशुमार कैंसर है। आप स्टार्ट ले लें, देखें सिगरेट के ऊपर आपने फ़ोटो बनाई होती है, ओरल कैंसर है, बिल्कुल जी, रेक्टल कैंसर है, ब्रेन के कैंसर्स हैं। और हम हर तरफ जो चीज़ें हैं वो ऐसे जो भी हम खाना ले लें, बाकी चीज़ें ले लें, एनवायरनमेंट ले लें, पोल्यूशन ले लें, तो वो उसमें कॉजेज़ हैं ठीक है कैंसर की। तो उसके ऊपर वो एक डिस्कशन है कि मैं बल्कि कैंसर की बात है तो मैं कहता होता हूँ कि वो आपको फ़ोन आता है कि जनाब आंधे हुए हैं ना, नाश्ता ले आई जी, तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे
وہ جو چنوں والا جو ہے وہ شاپر میں ڈال دیتا ہے. اب ویسے کافی حد تک ڈبیوں شبیوں میں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن وہ کاربن ہوتا ہے. جی, تو کاربنز جو ہیں اگین جب وہ مکس ہو جاتے ہیں فوڈ میں تو وہ بھی کارسینوجن کا ایک ایلیمنٹ ہے, تو بہت زیادہ ٹاکسک تو ہے وہ. ہمارا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے کینسر کو ارلی سٹیج میں ڈائگنوز کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری کمپینگ ساری چیزوں کا جو فائدہ یہ ہے کہ ہم سٹیج 1 پہ پتہ لگ جائے ہمیں کہ جی کینسر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے, کوئی گلٹی سٹارٹ ہو رہی ہے. حالانکہ ساری گلٹیاں کینسر نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب بلکہ میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو, یہ ارلی سٹیج یا فرسٹ سٹیج پہ ہی کیسے پتہ چل سکتا ہے, وہ اویئرنیس ہمیں دیجیے. جی فرسٹ سٹیج پہ جب خواتین کو محسوس ہو کہ چھاتی کے اندر کوئی اب نارمل گلٹی ہے, کوئی کلر چینج ہے, بعض دفعہ کوئی نپل ڈسچارج ہے, جی, تو اس لیے اس کے لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جی ونس اے منتھ, وہ ایک بلکہ چھوٹا سا وہ ایک سلوگن بھی ہے کہ جی آپ اپنے لیے 1 مہینے میں 5 منٹ نکال لیں. 1 مہینے میں 5 منٹ نکال لیں, گڈ ڈیل اپنے لیے ہی ہے. سو ایگزامن کریں خود ان فرنٹ آف گلاس, شیشے کے سامنے, جی, ڈیورنگ باتھ یا جو بھی ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایگزامن کریں, دیکھیں شیشے میں کہ کوئی چینج تو نہیں ہے, کوئی کلر چینج تو نہیں ہے, تو نہیں ہو رہی. جی, انیوژل چیز تو نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے, اور اس کو فیل کریں. وہ فیل جو ہم کرتے ہیں وی ایڈوائز دیم کہ جی آپ اسے ایسے پریس نہیں کرنا, آپ نے ود دا پام آف دا ہینڈ فیل کرنا ہے آپ نے, سافٹ ہینڈ سے. ہاں جی, پام آف دا ہینڈ, مطلب اس میں آپ کو ایسے کر کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کوئی ہے چیز. لیکن اگین وہ مور دین 70-80 بلکہ 90% جو گلٹیاں ہیں وہ کینسر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. فائبرڈینوماز ہوتے ہیں, کچھ سویلنگز ہوتی ہیں, بعض دفعہ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں وہ دودھ اکٹھا ہو جاتا ہے, کچھ گلینڈز بعض ہوتے ہیں جو گرو دفعہ کر سیسٹ بن جاتے ہیں, جی, سسٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگین ڈاکٹر سے فوری طور پر بالکل کنسلٹ کرنا چاہیے. رول آؤٹ تبھی ہوگا جب آپ ہاسپٹل میں دکھائیں گے اور ڈاکٹرز کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور جی یہ بتائیے کہ جو چھاتی کے کینسر ہیں اس کے سب سے زیادہ جو خطرناک چیزیں کیا ہے, یہ اس کے خطرات کیا ہیں, وہ بھی ذرا اویئرنیس دیجیے. جی کوئی بھی کینسر جو ہے جی, وہ ٹو سٹارٹ ود چھوٹا ہوتا ہے, جسے ہم سٹیج 1 کہتے ہیں. اس وقت اس کے خطرات کو زیادہ نہیں ہوتے. جی, اس وقت اسے نکال دیا جائے اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دے دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ سٹیج 2 میں چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے 1 سے زیادہ خطرناک ہے. جی, لیکن اگر وہ سٹیج 3 پہ چلا جاتا ہے تو لوکلی ایڈوانس ہے, جہاں بغل میں اور ان جگہوں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ اگر آگے چلا جائے تو وہ پھیپھڑوں میں, جگر میں اور ہڈیوں میں چلا جاتا ہے, اور اس سے ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی جیسے نمبر بڑھتا ہے. ہاں جی, زندگی موت تو چلیں خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ ایک دن مقرر ہے, لیکن جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بڑی بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. جس طرح خواتین میں جس طرف کا کینسر ہوتا ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ بازو سوج جاتا ہے, اٹھایا نہیں جاتا, بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے جسے لیمفوڈیما کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھیپھڑوں میں پانی چلا پڑ جاتا ہے, اس سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. تو ملٹیپل پرابلمز جو اس کی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کوالٹی آف لائف ظاہر ہے بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کتنی قسم کا کینسر ہوتا ہے یہ, اس کی علیحدہ کوئی قسمیں ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ ایک ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ جی وہ جس طرح آپ کہہ لیں نا, جس طرح وہ نسلیں ہوتی ہیں نا جی, کوئی رائی ہے, کوئی گجر ہے, کوئی مطلب اس طرح ہے, تو مطلب ڈیفینیٹلی اس کے بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, ٹیکنیکل ورڈز ہیں, کارسینوماز ہیں, اور وہ ہسٹولوجیکل ٹائپس ہیں مختلف اس کی. ٹھیک ہے. کچھ کم نقصان دہ ہیں, کچھ کافی بری ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان ٹائپس کے لحاظ سے اس کی ٹائپنگ کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم اس کو لیبارٹری میں بھیجتے ہیں تو اس کے مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں, اور انہی ٹائپس کے مطابق جو ہوتا ہے ڈکٹل کارسینوما ہے یا باقی چیزیں ہیں جی, وہ اس کی اکارڈنگلی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ کیمو تھراپی کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کو بخار ہوتا ہے پیناڈول لے لیتے ہیں, کوئی اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں, کوئی اور چیزیں لے لیتے ہیں, اسی طرح کینسر کی بھی دوائیاں ہیں, اینٹی کینسر ڈرگز ہیں. جی, تو وہ ہم دیتے ہیں پیشنٹس کو. ان میں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بال گر جاتے ہیں, کچھ فار دا ٹائم بینگ ڈائریا ہو جاتا ہے, یا اور
طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، کیوریبل ہے وہ ویسے وہ جی وہ اس کے سائڈ افیکٹ سارے کیوریبل ہیں. کیوریبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اگر کسی مریض نے بریسٹ کینسر کا آپریشن کروا لیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جی اب ٹریٹمنٹ ہو گیا، اب ہم نے اگر ڈاکٹر نے کہا جی کیمو تھراپی ہونی چاہیے تو وہ نہیں کروانی، جی ریڈیو تھراپی ہونی چاہیے تو وہ نہیں کروانی، ہمارے بال گر جائیں گے، ہم مر جائیں گے. تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اس کو کلیئر ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ اتنی محنت سے آپریشن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، 2 سال بعد بیچارہ وہ مریض ریکرنس کے ساتھ وہ بیماری لیور میں اور کسی اور جگہ پھیلی ہوتی ہے. تو کیمو تھراپی کے بعد یہ بیماری ایون سٹیج 3 پہ موسٹلی کیوریبل ہے. ٹھیک دس از دا مطلب ان چند بیماریوں میں سے ہے جو کہ آفٹر کیمو تھراپی سٹیج 1 2 میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. کیوریبل 100%. یس. ایون سٹیج 3 میں بھی یہ مور دین 70-80%. ٹھیک، زیادہ پرسنٹیج ہے اس کا مطلب ہے کیور ہونے. اچھا سر، ہمارے یہاں پہ ٹیبوز کیوں مانے جاتے ہیں؟ کیمو لگ گئی بس اب یہ معاملہ خراب ہے، کیمو نہیں، یہ ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ کیا ریزن ہے؟ یہ ٹیبوز تو دیکھیں نا، کل پرسوں وہ ایک جس طرح یہ چائے ہے دیکھیں نا، جی جی یہ گرم چائے ہے، جی جی بندہ گزرا اور یہ گر گئی، گر گئی تو وہ ڈیمیج کرے گی. ڈیمیج کرے گی. اب امیڈیٹ مینجمنٹ کیا ہے کہ جی یہ پانی اٹھایا جی جی اور اسے کھولوں اور اس کے اوپر ڈال لوں، میں بھول جاؤں کہ جی میں کیا بیٹھا ہوا ہوں، کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب پانی جو ہے وہ اینٹی ڈوٹ ہے گرمی کا، جی آپ فوراً ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈال اس کا کیوں نکال لیا آپ نے؟ جی 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 ریڈیٹر کھولتے ہیں، پانی ایک دم پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے اب جو ٹیبو کیا ہے، جی ایسی بری ٹیبو ڈیولپ ہو ہوئی ہے یار، پانی نہ پائیو چھالے پہ جاندے. جی تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی برن ہونا ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. ٹھنڈا کرنا ہے، کولنگ کرنی ہے. باقی فرسٹ ایڈ بعد میں ہوگی. جی ٹھیک ہے. تو آپ کا ڈیمیج کم ہو گیا. تو یہ بھی میسیج ایک چلا گیا جی کہ پانی ڈالنا ہے آپ نے، چھالا پڑنا اچھی بات ہے. سملرلی جو آپ نے بات کی ہے ٹیبوز جی کہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ اب کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب تسی سوئی نہیں لوانی، سوئی نہیں لوانی، نیڈل. اب دیکھیں نا آپ نے بریسٹ کو مریض آیا، جی اس کو ایک گلٹی ہے، جی پہلی ٹریٹمنٹ کیا ہے جی ہم اسے ایگزامن کریں گے. مجھے دے دیجیے، میں رکھ دیتا ہوں. ہم اسے پلیز. جی ہم اسے ایگزامن کریں گے. جی ایگزامن کرنے کے بعد ہم اس کو کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے. جی ان ٹیسٹ میں ایک الٹرا ساؤنڈ ہوئے گا، اس میں ایج اگر 40 سے زیادہ تو ہم اس کی میموگرام جی کرواتے ہیں، وہ بھی ایک ایکس رے ہے بریسٹ کا، اور ایک نیڈل والا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں پیتھولوجی کے پاس، وہ ایک سوئی کے ساتھ ایک نیڈل ڈالتا ہے اور بلڈ تھوڑا سا وہ نکال دیتا ہے، اس میں ہمیں سیمپل دے دیتا ہے، سیمپل میں بتا دیتے ہیں کہ جی یہ باقی کینسر ہے یا نان کینسر ہے، ٹھیک ہے. یا اس کا کوئی 4 ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. اب مریضوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ فلانے نے سوئی لوائی سی نا، وہ مر گئی ہے. اب ایکچولی اٹ واز اے بریسٹ کینسر، جی اٹ واز ایڈوانس کینسر، وہ برا زیادہ اگین تھا، دیٹ از اے لیک آف ایجوکیشن. جی وہ ایڈوانس کینسر تھا. اب وہ اس نے ٹیسٹ تو کروانا ہی تھا، وہ پہلے پارٹ تھا، وہ تو ضروری تھا. یہ تو اب ایسے ہی ہے نا کہ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یار میں اتوں گڈی بیٹھیا سا تو ایکسیڈنٹ ہویا ہے، چلا رہا تھا تو ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ ٹیبوز ہیں، اور وہ ٹیبوز ڈیولپ ہو جاتی ہیں سنی سنائی بات نا. ٹھیک ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہاں نہیں. کوئی مریض آتا ہے نا آپ کے پاس کسی بیماری کا، تو میں اسے پوچھتا ہوتا ہوں ہاں کہڑے کہڑے علاج تمہیں دس 3 لوگوں نے، بیکاز ود ان نو ٹائم آپ کو 5-7 چیزیں مل جائیں گی. ہی از ناٹ اے ڈاکٹر، اور وہ آپ کو ڈاکٹر والی ساری چیزیں بتا رہے ہیں، وہ مطلب ڈاکٹر والی یا ان جنرل کچھ نہ جنرل جو چیزیں. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر آپ پریکاشنری میئرز کے طور پہ اپنا ٹیسٹ خود کروانا چاہتے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، تو کیا جا کے کہیں پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یا خود سے کوئی ٹیسٹ کروایا جائے؟ اچھا اس میں ایک چیز مس نہ ہو جائے، جی جہاں بریسٹ کینسر خواتین کے لیے ایگزیکٹلی آئی واز اباؤٹ ٹو آسک. جی بالکل. ایک تھریٹ ہے یا ایک چیز ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ بریسٹ ایشو زیادہ ہوتا ہے. جی 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 تو میز میں ریلیٹیولی بریسٹ ایشو کم ہوتا ہے، جی. تو اسی لیے انسیڈنس ریلیٹیولی کم ہے. تو لیکن میل بریسٹ کینسر ایگزسٹ کرتا ہے، جی اور بالکل ہے اس کا، اور اب اس کو بھی انہوں نے ایڈ کر دیا ہے اس کمپین میں کہ میل بریسٹ کینسر جو ہے میلز کے لیے بھی یہ میسیج ہے، اور سیم ایز اٹ از، ڈفرینس نہیں ہے اس میں کوئی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں بریسٹ سے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فیمیل ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے سر، وہ ٹیسٹ بتائیے گا کیا ہو سکتا ہے. جی اب اگر کسی نے اب دیکھیں فیملیئر بڑا فیکٹر ہے. جی
اگر ایک میں اکثر پروگرامز میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آئی اور اس کی اسٹیج 3 تھی جی بہن تھی, اس کی 3 بہنیں وہاں اس کو استمادداری میں مصروف تھیں. تو میں نے ان تینوں کو کہا کہ آپ تینوں نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے. ہاں جی, آپ دے آر آل ٹیچرس, ایجوکیٹڈ لوگ. اچھا میں نے ان تینوں کو کہا کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے جی اور چیک کروانا ہے ضرور, جی ٹھیک ہے نا. آپ نے ٹھیک ہے میل کو چیک نہیں کروانا تو فیمیل کو چیک کروا دیں, نرس کو چیک کروا دیں, ڈاکٹرز کو کروا دیں. ہمارے بریسٹ کلینکس ہر ہاسپٹلس میں ہیں جہاں کے فیمیل ڈاکٹرز موجود ہوتی ہیں تاکہ وہ انہیں چیک کریں. ٹھیک ہے. اچھا وہ والی پیشنٹ جو تھی اس کی بیچاروں نے کیمو بھی نہیں لگوائی آفٹر سرجری, اور آئی گاٹ دا فیڈ بیک آفٹر سم ایئرس, کیونکہ کچھ جاننے والے تھے ان کے تھرو, جی کہ آل دا 3 suffered from breast cancer, one after another, اور ایڈوانس اسٹیج میں. اچھا تو اس لیے یہ بڑا ایک ہے کہ جس کو یہ سمجھ لینا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں, کوئی بات نہیں. ڈاکٹر کے پاس اگر ہم گئے, کیوں ریجڈ رہتے ہیں ان معاملات, کیا وجہ کیا ہے؟ آپ تو رہتے ہیں ان معاملات بس میں. میرا خیال ہے کہ وہ کیجول ایٹیٹیوڈ, اچھا ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے چیزوں کے معاملے میں. جیسے آپ نے آغاز میں بتایا کہ اتنی سیریس کنڈیشن تھی کہ کینسر تھا, کیڑے تھے, اور وہ وہ انفیکشن ہوتی ہے نا, ہاں جی, اور وہ میگٹس آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, تو وہ میگٹس ظاہر ہے وہ ایک نارمل سی چیز ہے. اور اس سٹیج پہ پھر آ کے ڈاکٹر کو دکھانا, اور اس یہ سے پہلے پہ آئے ہمارے پاس پچھلے کچھ چند سالوں سے 8-10 سالوں سے کیسز اسٹیج 2 پہ آنا شروع ہو گئے ہیں, 1 اور 2 پہ. اچھا, اس کا فائدہ تو ہے ڈیفینیٹلی, بالکل اس کا جی. فائدہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم آپس میں ڈسکس کریں گے, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جی اسکولوں میں ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں, اب دیکھیں نا, ٹھیک ہے آپ بلائیں کسی کو, بلا کے ایک لیکچر دیں, اس سے دلوائیں, لیکن یہ ٹیچرز کی رسپانسبلٹیز ہے خود کہ وہ خود بتائیں ان کو. یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس تو ہے کوئی نہیں جی کہ اس کے لیے بڑی باریکیوں کی ضرورت ہے. بڑی بیسک سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ایک بتانا اور ڈسکس کرنا جو ہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اور یہ کرنا چاہیے. اس سے زندگیاں وابستہ ہیں اور ایک ڈیزیز ہے. تو میں کوئی میسج چاہوں گا آپ دے دیں, پھر مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. جی جی جی, میسیج بس یہی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو جی اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے, اس کو اپنے طور پہ اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ جی یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, مشورہ لینا ہے. جی ٹھیک ہے نا. یہاں میں کینسر کے حوالے سے بلیڈنگ PR, جی پہاڑنے کے ساتھ بلڈ آنا, جی زیادہ تر وہ بواسیر کی وجہ سے ہوتا ہے, جو کہ کانسٹیپیشن اور وہ فوڈ ہیبٹس کی وجہ سے ہے, جس میں اور کچھ نہیں ہے. جی لیکن اس کو اتنا زیادہ وہ کورلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ مریض جو ہیں وہ بیچارے حکیموں سے اور ادھر ادھر سے دوائیاں لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ والا کینسر بھی بڑا کامن ہے, لیکن اس کو بھی چیک کرانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو بریسٹ کینسر کے حوالے سے یہ ہے کہ پنک ریبن جو ہے اس کو لگائیں, اور لگا کے لوگوں کو بتائیں جب وہ کہ بھی اس کا ہم نے گھر جائیں گے, اپنی امی کو, اپنی وائف کو, بہنوں کو, ان کو اویئرنیس دیں کہ جی اگر کوئی بھی وہ آپس میں ڈسکس کریں. ایگزیکٹلی جی. کوئی بھی اگر بیماری اگر ارلی سٹیج میں پتہ لگ جاتا ہے تو ڈاکٹر کو چیک کروائیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. پلے ہیونگ یو, بڑا اچھا لگا آپ تشریف لائے. چاہتے تو ہیں کہ بہت ساری گفتگو ہو سکے, لیکن وقت اتنا ہی تھا. نہیں کسی پروگرامز میں آیا کریں گے آپ کے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی جی پروگرام کا وقت ختم ہوگا. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں. امیر حمزہ, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا شکریہ. ڈاکٹر چودھری محمد کامران صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. نہیں جی, پروگرام تو ختم ہو گیا, لیکن چند ایک چیزیں جو میں نے پروگرام میں ڈسکس کی. ایک تو یہ کہ فلسطین کے حوالے سے کہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جس تکلیف میں ہیں ان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے. اس کے ساتھ اسموک کے حوالے سے میں نے بات کی کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑھنے والی ہے, اور آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس میں مزید حصہ نہ ڈالیں, اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ اس سے متاثر نہیں ہونا چاہتے تو کیا احتیاطی تدابیر ہیں, پروگرام کو غور سے دیکھیے گا. اور جو چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اویئرنیس پروگرام ہے, اس کو لائٹ نہ لیں کہ صرف فون کال پہ آپ ایک میسج سن رہے ہیں کسی کو بھی کال کرنے سے پہلے اور بس آپ اس کو اگنور کر دیں. نہیں, اس سے زندگیاں وابستہ ہیں, نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے. اپنا ٹیسٹ خود کروائیں, اپنے آپ کو خود چیک کریں, اور ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں اگر کوئی بھی ان یوزول چیز آپ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.